बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकीज़ा कहानियों के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आपके लिए आज बहुत ही खूबसूरत मगरबी और मशरक़ी माहौल से मुतल्लिक एक कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की खूबसूरत कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। तो आए कहानी की तरफ चलते हैं। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। भला ये क्या बात हुई कि आप किसी से टेलीफोन पर बात कर रहे हों और आपके करीब से एक हाथ उठे और क्रेडल को दबाकर बातों का सिलसिला ही तोड़ डाले। वो चाहे कोई भी हो, गुस्सा तो आता ही है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं अच्छी खासी फ़ोन पर इसके साथ बातें कर रही थी कि उन्होंने आते ही फ़ोन के क्रेडल पर हाथ रखा और लाइन कट गई। यूँ मेरा इसके साथ राब्ता टूट गया। मैंने गुस्से के आलम में इनकी तरफ देखा। इनकी आंखों में भी गुस्से और नफ़रत के मिले जुले तासरात मौजूद थे। बहुत हो चुका सना, अब इसे बंद करो। मैं ये कतन बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम यूं लड़कों से आज़ादाना बातें करो और इनके साथ घूमो फिरो। मगर पापा, मैंने कमज़ोर सा एहतजाज किया। मैंने कहा ना कि मुझे ये सब कुछ कतन अच्छा नहीं लगता, और सुनो, जिस माहौल में तुम अब जाने वाली हो वहाँ भी ये कतन अच्छा नहीं समझा जाता। उन्होंने इसी लहजे में कहा। मुझे कहीं नहीं जाना, मैंने जवाब दिया। क्या ये तुम कह रही हो? तुम सना, जानती हो तुम किससे मुखातिब हो? पापा गुस्से में सुर्ख होते हुए बोले। हाँ हाँ, सब जानती हूँ। जिस माहौल और जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ किसी की आज़ादी सल्ब करने का खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। चंद नंबर डायल करके आपको। मैंने बात अधूरी छोड़ दी। शायद मुझे कहीं एहसास हो चला था कि मैंने गुस्से में बहुत गलत बात कह दी है और इसका असर यकीनन पापा की तबीयत पर भी होगा। मगर मैं भी क्या करती, मैं भी तो गुस्से में तकरीबन अंधी हो चुकी थी। ये भी तो तकरीबन हर रोज़ की बात हो चली थी कि मुझे उठते बैठते इस बात का दानिस्ता तौर पर एहसास दिलाया जा रहा था कि मैं अब इस माहौल से दूर जाने वाली हूँ। जब से मैंने शऊर संभाला था, मुझे ये याद कराने की कोशिश की जा रही थी कि इस माहौल में रहने वाला हर मर्द एक सांप है और अब मुझे यहाँ फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, नादीदा पाबंदियों के हिसार में रहना होगा। और ये बातें मेरे सरापे में उड़ेली जा रही थी, जिनसे मुझे नफरत होती जा रही थी। यही वो नफरत थी जो कतरा कतरा मेरे अंदर कहीं जमा होती रही, और आज मौका मिलते ही नफरत का ये आतिशफिशां फट पड़ा। मुमकिन था कि मैं और भी बहुत कुछ कह डालती कि मुझे जैसे एहसास हो गया था। पापा के चेहरे पर नफरत और परेशानी के असरात जाहिर हुए। सना, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, उन्होंने किसी डरे हुए इंसान की तरह ठहर ठहर कर कहा, यूं जैसे वो मेरी गुफ्तगू सुनकर अंदर अंदर से टूट कर रह गई हूँ। पापा, मैं इस कदर भी ना समझ नहीं हूँ कि आप बात बात पर मुझे समझाते फिरें। उंगली पकड़कर चलने का ज़माना कब का मेरा साथ छोड़ गया, और अब मैं अपना बुरा भला खूब समझ सकती हूँ। मैंने धीरे से बात बनाते हुए कहा। मैं कब कहता हूँ कि तुम ना समझ हो, मगर फिर भी मेरे लिए तो तुम वही सना हो जिसे मैं उंगली पकड़कर कदम कदम चलाना सिखाता रहा हूँ। जिस माहौल में हम सांस ले रहे हैं और जिस फिजा में तुमने जाना है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ जो तहजीब और सकाफत समझ कर किया जा रहा है, वहाँ ये इंतहाई बेहुदा समझा जाता है। तुम इस माहौल की छाप लेकर वहाँ जाओगी तो तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन होकर रह जाएगी। यहाँ की आज़ादी वहाँ की रसवाई का सबब बन जाएगी। इसीलिए मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, पापा ने शिकस्त खुदा लहजे में कहा। देखें पापा, अव्वल तो मैंने वहाँ जाना ही नहीं जहाँ की आप बातें मुझे सुनाते रहते हैं, और दूसरा, जब पानी सर से गुजर जाए तो फिर डूबने से बचने की सारी दुआएं अकारत हो जाती हैं। इसलिए मैंने इसी लहजे में कहा। तुम सुन रही हो रुमैसा, किस दीदा दलेरी से ये मेरी बातों का जवाब दे रही है। कुछ शर्म हया बाकी नहीं रही। कितना रूखापन आ गया है तुम्हारी लाडली की बातों में, पापा ने अम्मी को आवाज़ देते हुए कहा। तब अम्मी जान किचन से निकलकर हमारे पास आ गईं। तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं सना, यकीन करो हम तुम्हारी भलाई में हैं। तुम जहाँ जा रही हो वहाँ आंखों में यहाँ की आज़ादी और बेहयाई लेकर जाओगी तो ज़िंदगी कांटों की सेज बनकर रह जाएगी। तुमने वहाँ के रस्म रिवाज, वहाँ की कदरों की सिर्फ बातें सुनी हैं, वहाँ का माहौल नहीं देखा। अम्मी जान ने धीरे धीरे मुझे समझाते हुए कहा। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती अम्मी, मैं यहाँ की आज़ादी को छोड़कर घुटन और तौफन ज़दा माहौल में घुट घुट कर मरने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैंने रो देने वाले लहजे में कहा। मगर बेटा, ये सब तो तुम्हें करना होगा, इसलिए कि हम ये नहीं चाहते कि तुम एक मुसलमान घराने में जन्म लेकर यूं आज़ादी के साथ दूसरी तहजीब के लड़कों को यूं टेलीफोन करो, इनके साथ आज़ादी के साथ घूमो फिरो या इनसे मेल जोल रखो। लिहाजा हमने ये फैसला किया है कि तुम्हें हर हाल में वापस पाकिस्तान जाना है, और जल्द जाना है। वही हमारी तहजीब और सकाफती विरसा है। वहाँ की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों के हया आलूद सांसों की खुशबू रची बसी है। और यहाँ क्या है, अम्मी जान ने एक बार फिर मुझे समझाते हुए कहा।
میں کچھ نہیں جانتی امی جان، مجھے پاپا کے وہ الفاظ بھی اچھی طرح یاد ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کہہ رہے ہیں، مگر چاہے آپ اسے میری گستاخی کہہ لیں یا یہ ایک سچا سچ سمجھ لیں، اور جو بہت ہی کڑوا ہوتا ہے، لیکن حقیقت ہے کہ میں دوسروں کی طرح منافقت نہیں کر سکتی۔ میں نے ایک بار پھر ان کی ساری دلیلوں کو رد کرتے ہوئے کہا، روک لو اسے رومی، وگرنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ پاپا کا غصہ انتہائی بلندیوں پر تھا۔ وہ غصے سے میری طرف بڑھے بھی تھے کہ امی نے انہیں روک لیا۔ جانے دو شہزاد، جوان بیٹی ہے، اس پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے اچھے لگو گے، مگر اس کو دیکھو، اسے اتنی تمیز بھی نہیں رہی ہے، کس کے ساتھ بات کر رہی ہے، اور بڑوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے کیا آداب ہوتے ہیں۔ پاپا غصے میں تقریباً چیختے ہوئے بولے، یہی باتیں جو میرے لیے ممنوع بنائی جا رہی ہیں، یہ راستے جن پر مجھے چلنے سے روکا جا رہا ہے، کہ یہ سب میرے لیے ہی ہے، بھائی جان کے لیے نہیں۔ اس لیے نہ کہ وہ لڑکے ہیں، وہ جو چاہیں کریں، ان کے لیے سب جائز ہے۔ کیا وہ اس تہذیب میں سانس نہیں لے رہے ہیں، اور ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں؟ مگر میں کسی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات بھی کر لوں تو آپ کو سبکی محسوس ہوتی ہے، اور آپ کی نظریں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ یہ دوغلا پن نہیں تو اور کیا ہے؟ میں بھی تو شاید آج سارے بدلے اتارنے پر تلی ہوئی تھی۔ یہ ساری وہ باتیں تھیں جنہیں میں نہ جانے کب سے اپنے من کے دوزخ میں چھپائے ان کی آنچ سے لمحہ بلمحہ جلتی چلی آ رہی تھی۔ تب بھی امی جان پاپا کو لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئیں، اور میں وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ جوں جوں سوچتی جا رہی تھی، میرے اندر اندر سلگنے والی ساری باتیں جیسے لابہ بنتی چلی جا رہی تھیں۔ مجھے اچھی طرح وہ دن یاد ہے کہ میں نے اس وقت اتنی بڑی نہ تھی، یا شاید پاپا مجھے ان دنوں اتنا باشعور نہ سمجھتے ہوں، مگر ان کی ساری باتیں مجھے اچھی طرح یاد ہیں۔ میں اور پاپا باتیں کرتے کرتے نہ جانے کہاں سے کہاں آ پہنچے تھے۔ تب میرے پوچھنے پر انہوں نے میرے من میں چھپی ساری باتیں مجھے بتانا شروع کر دی۔ تم نہیں جانتی ثنا، میں نے اپنی زندگی کے وہ دن کس قدر اذیت میں گزارے۔ اگر تم ایسی اذیت سے گزرو، اللہ نہ کرے، تو مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد زندگی کو ہار جاؤ۔ پتہ ہے تم کس قدر آسائشوں میں سانس لے رہی ہو، مگر میری ہر سانس پر مجبوریوں اور بے بسی کے سخت پہرے تھے۔ میں نے ٹیوشن پڑھا کر اپنی تعلیم مکمل کی، اس تمنا اور آرزو پہ کہ مجھے ایک اچھا مستقبل مل جائے۔ مگر میں نے تعلیم مکمل کی اور مجھے روزگار کی تلاش ہوئی، تب مجھے پہلی بار شدت کے ساتھ احساس ہوا کہ میرا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ میرے پاس وسائل کی کمی تھی، اور کچھ وہاں کے لوگ بھی سنگ دل تھے۔ وہ انسانوں کے ہاتھوں سے نوالا چھین کر خوش ہوتے تھے، جو وہ آپ کے سینے پر پاؤں رکھ کر اپنے مقصد کی اگلی سیڑھی پھاندنے کو، اپنی کامیابی اور دوسرے کی ناکامی کو اس کا مقدر گردانتے تھے۔ ہاں ثنا بیٹا، وہاں رہنے والوں کی سانسیں تو زندگی کی مٹھی میں بند ریت کی طرح ہوتی ہیں، جو دھیرے سے گرتے گرتے ختم ہو کر رہ جاتی ہیں، اور موت وہاں بہت جلد اپنا کھیل جیت جاتی ہے۔ وہاں بھوک کے ہاتھوں مجبور جوانیاں بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ جاتی ہیں، مگر ان کی آرزوؤں کی دلہن کبھی نہیں سجتی۔ میں نے اپنے ارد گرد ہر روز خوابوں کی سنہری جالروں والے شامیانے لگائے، اور ان کے نیچے بیٹھ کر اپنی تعبیروں کا بے تحاشا انتظار کرتا رہا، مگر بے سود۔ میں نے بڑی تگدو کی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور اپنی طرف آس بھری نظروں سے دیکھنے والے چہروں کو ناآسودگی کی دھوپ سے بچانے کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کی، مگر کچھ حاصل نہ ہوا، تو ناچار میں نے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ میرا ایک دوست بہت پہلے کسی نہ کسی طرح ادھر آ گیا تھا۔ ارسلان کو تو تم بھی جانتی ہو، وہی تمہارے انکل۔ تب ایک روز میں نے اسے لکھا، میرے جسم پر مسائل کی پڑنے والی دھوپ سے میرا بدن چٹکنے لگا ہے، وہ میری مدد کرے۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں بھی ادھر ہی آ جاؤں تو وہ میرے لیے کچھ کر سکے گا۔ تو پھر آپ ادھر گئے؟ میں نے اپنی دلچسپی برقرار رکھتے ہوئے پوچھا۔ مگر ادھر جانے کے لیے بھی تو رقم کی ضرورت تھی، جو میرے پاس نہ تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار کر رقم حاصل کر ہی لی، پاسپورٹ بھی بنا لیا، کچھ زیور تھا وہ رہن رکھا۔ اب مجھے آس سی ہونے لگی تھی کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، مگر میرے ارد گرد سانس لینے والے لوگوں کی مجبوریاں میری راہ کی رکاوٹ بنی ہوئی تھیں۔ اماں اور ابا کے مفلوک الحال چہرے اور ان کی زندگی پر جلد اترنے والی شام کے سائے گہرے مجھے مایوسی کے پرتال میں کھینچے چلے جا رہے تھے۔ ایک تمہاری جوان پھپھو، جس کو دیکھ کر میری سوچیں چھلنی ہو جاتی تھی۔ میں وہاں جا کر بہت جلد کوشش کر کے اس بوجھ کو آسانی سے اتارنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ میں نے ایک روز ڈرے ڈرے انداز میں اپنے والد سے بات کی۔ میں جانتا ہوں شہزاد، مگر یہ بھی تو دیکھو، آس کی گدرائی آنکھیں بند ہونے میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، اب انہیں امید کی ایک اور سولی پر لٹکا جاؤ، ابا نے مایوسی سے کہا۔ لیکن ابا، یہاں رہ کر بھی تو آس پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ ہم
سعدیہ کی جھولی خالی سوچوں سے بھر کر اسے اپنی دہلیز سے تو اٹھانے سے رہے۔ اس کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا، میں نے اپنی طرف سے ایک اور کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تب ابا نے مجھے اجازت دے دی اور پھر میں ادھر آ گیا۔ اکیلے ہی میں نے پاپا کی باتوں کے تواتر کو توڑتے ہوئے تجسس سے پوچھا، سنو تو صحیح۔ پاپا نے جواب دیا۔ ارسلان نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ کچھ عرصے میں نے یہاں بھی ہاتھ پاؤں مارے، پھر میرے ویزے کا وقت ختم ہو گیا۔ تب میں چھپ گیا تاکہ یہاں سے نکالا نہ جا سکوں۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا جیسے آزادی کے سارے دن میرے لیے ختم ہو چکے ہیں اور میں پابندیوں کے پنجرے میں یوں ہی ختم ہو جاؤں گا۔ انہی دنوں کی بات ہے جب ایک روز ارسلان نے میری ہمت بندھاتے ہوئے پوچھا، شہزاد تمہیں پتہ ہے وہاں حکومت بدل گئی ہے، اور حکومت بدلتے ہی پرانی حکومت کے وفاداروں پر دن رات اجیرن کر دیے جاتے ہیں۔ جہاں وفائیں نبھانے کی ریت نہ ہو وہاں تو ایسا ہوگا ہی، میں نے مایوسی سے جواب دیا۔ میں نے ہمیشہ ناکامی اور مایوسی سے امید کے ذرے چنے ہیں۔ کیا تم اس طرح نہیں کر سکتے کہ وہاں کسی دوست کو لکھ کر چند کاغذات منگوا لو؟ ارسلان نے میری امید بندھائی۔ کیسے کاغذات؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ پگلے، اس طرح تمہیں یہاں سیاسی پناہ مل جائے گی، یہاں تمہارا جینا آسان ہو جائے گا اور پھر تم آسانی کے ساتھ اپنے لیے دوڑ دھوپ کر سکو گے، ملازمت کر سکو گے اور پیچھے کی فکر بھی نہیں رہے گی۔ تم اگر یہ کر لو تو باقی کام میں تمہارے لیے کر دوں گا۔ یہاں ہم وکیل کریں گے اور اس کے ذریعے کیس کر کے تمہیں سیاسی پناہ دلوائیں گے۔ آج کل اسی طرح ہو رہا ہے، بہتی گنگا ہے، ہاتھ دھونے میں حرج ہی کیا ہے، ارسلان نے مجھے سمجھایا۔ کوشش کر دیکھتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ تم میرا مطلب سمجھ گئے ہو نا؟ ارسلان نے ایک بار پھر پوچھا۔ دیکھو نا، اس طرح چھپ چھپ کر اور کہاں تک گزاروں گا؟ ویزے کا وقت ختم ہو گیا ہے، کسی وقت بھی یہاں کی پولیس مجھے ملک بدر کر دے گی، اور ارسلان بھی یہی کہہ رہا تھا۔ اگر اس طرح مجھے سیاسی پناہ مل جائے تو میرا بوجھ بھی کم ہو جائے گا۔ یہی بات تھی۔ تب میں نے ادھر اپنے دوست کو لکھا جس نے میرے لیے یہ کام کرنے کی نہ صرف حامی بھر لی بلکہ بہت جلد اس نے مقامی اخبارات میں میرے خلاف لکھے ہوئے بیانات کے تراشے، میری سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں پولیس کو مطلوب میرے خلاف انکوائری اور پولیس رپورٹ کی جھوٹی کاپی بنوا کر مجھے ارسال کر دی۔ ارسلان اس روز بہت خوش ہوا تھا جس روز اس سے یہ ساری چیزیں مل گئی تھیں، اور اس نے ایک بار پھر میرے لیے تقدو کی اور ایک مقامی وکیل کو بھاری فیس دے کر عدالت میں کیس کر کے میرے لیے سیاسی پناہ کی درخواست دے دی۔ وہ ایک دو پیشیوں کے بعد مجھے سیاسی پناہ مل گئی۔ سیاسی پناہ حاصل کرنے کے بعد میری مشکلات کا سفر ختم نہ ہو سکا۔ ثنا بیٹی، میں نے دکھوں کا ایک نیا سفر یہاں شروع کیا، لیکن اس قدر ضرور ہوا کہ اب میں ارسلان کے لیے بوجھ نہیں رہا تھا۔ وہ اب بھی میری مشکلات کو حل کرنے میں میری مدد کر رہا تھا، مگر اب میں ہاتھ پاؤں مارنے کے قابل ہو گیا تھا۔ میں نے یہاں بھی دکھوں کے کتنے سمندر پار کیے اور مسائل کی سرخ اندھیوں سے کہاں کہاں لڑا، یہ ایک طویل داستان ہے۔ تو امی آپ سے کہاں ملی اور پھپھو کا کیا ہوا؟ میرے اندر تجسس نے سر بھرا۔ رومیسا کے والدین کا تعلق بھی پاکستان سے تھا۔ ہم لوگ بھی اس قدر بے بس ہوتے ہیں، ہم اپنی بے بسیوں اور محرومیوں سے لڑنے میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے گھروں کے آنگنوں میں لگے ہوئے پودے تناور درخت کب بن گئے۔ یہ لوگ نہ جانے کب کے یہاں آ کر بسے ہوئے تھے، پھر انہیں احساس اس وقت ہوا جب رومیسا جوانی کی حدود کو چھونے لگی، تب انہیں اس کی فکر ہوئی۔ انہوں نے اپنے ارد گرد دیکھا، میرا ان کے گھر آنا جانا تھا، تب رومیسا کے والدین نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا اور رومیسا میری بیوی بن گئی۔ اگرچہ رومی اس ماحول میں پڑی تھی اور جوان اسی ماحول میں ہوئی تھی، مگر اس پر لگی مشرقی چھاپ اس قدر گہری ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ یہاں پلی بڑی ہے۔ تو پاپا، اب آپ کو اپنے ملک کی یاد نہیں ستاتی؟ میں نے پاپا کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ چھوڑو بیٹی، دھوکوں اور دکھوں کے ماحول سے بڑی مشکل سے چھٹکارا ملا ہے۔ اب تو اس بات کو یاد بھی کرتا ہوں تو میرے اندر کے زخم پھر سے ہرے ہو جاتے ہیں۔ کیا تھا وہاں؟ بھوک، مایوسی، ہیرا پھیری، منافقت کی گھٹا ٹوپ اور اسی میں سے سکتی زندگی تو یہاں ہے۔ یہاں زندگی کا احساس پھر سے جوان ہو جاتا ہے۔ وہاں ایک تمہاری پھپھو تھی سعدیہ، جن کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہم نے کر دی۔ ان کو پیا دے سدھار کر میں پلٹا تھا کہ بابا فوت ہو گئے۔ ان کا دکھ اماں کی جان لے کر ختم ہوا اور پھر میرے لیے وہاں رہ ہی کیا گیا تھا۔ میں اب وہاں جاؤں گا بھی تو کس کے لیے؟ تم سب جو میرے ہو وہ تو یہاں ہو میرے ساتھ، تو کیا ہم کبھی بھی وہاں نہیں جا سکیں گے؟ میں نے آہستگی سے پوچھا۔ اگر میرا بس چلے تو شاید کبھی بھی نہیں۔ تم نہیں جانتی وہاں انسانیت کی کس قدر تذلیل ہوتی ہے، وہاں کس قدر بے حسی، بے رحمی اور ظلم ہے۔ قدم قدم پر منافقت کے سانپ کنڈلیاں مارے ڈسنے کے لیے ہر وقت تیار ملتے ہیں۔ وہاں جبر ہے،
جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، وہ وہاں سب کچھ ہے۔ وہاں لوٹ مار اور باباکار مچی ہوئی ہے، عجیب افراتفری ہے۔ اس کے مقابلے میں یہاں ہر طرح سے سکون ہے، امن ہے۔ زندگی ہر جگہ مسکراتے ہوئے زندہ رہنے والوں کا استقبال کرتی ہے، اور وہاں جینا ایک لعنت بن کر رہ گیا ہے۔ پاپا نے بات ختم کی۔ ایسی باتیں تو پاپا آج سے کچھ عرصہ پہلے تک کرتے رہے ہیں، مگر جب سے انہیں احساس ہوا ہے کہ ان کے گھر پیدا ہونے والی ایک ننھی سی بچی اب شعور کی منزل تک آ پہنچی ہے، تب سے انہوں نے ایسی باتیں کرنا چھوڑ دی ہیں۔ اب کبھی کبھار جب وہ وطن کی بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں سے اس بات کی بھنک مل جاتی ہے کہ اب وہ اگر یہاں سے جانا بھی چاہیں گے تو صرف اس لیے کہ ان کی بیٹی جوان ہو چکی ہے۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب میں او لیول میں تھی۔ میں اس روز اسکول سے بھی گھر واپس نہ پلٹی تھی کہ مائیکل کا ٹیلی فون آ گیا۔ اس نے امی سے میرے بارے میں پوچھا، نہ جانے امی جان نے اسے کیا کہا ہوگا، مگر جب میں اسکول سے واپس آئی تو سب سے پہلا سوال مجھ سے ہی ہوا، یہ مائیکل کون ہے؟ مائیکل میرا کلاس فیلو ہے، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ گھر ٹیلی فون کیوں کرتا ہے؟ امی نے غصے سے پوچھا۔ اسے کوئی کام ہوگا، دراصل وہ کچھ روز سے اسکول نہیں آ رہا، شاید اس نے کچھ اس بارے میں پوچھنا ہوگا، میں نے اسی شانت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ وہ تو اچھا ہوا ٹیلی فون میں نے سنا، اس وقت تمہارے پاپا گھر میں نہیں تھے، ورنہ امی جان نے مجھے خبردار کرتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں یہ ایسی بری بات بھی نہیں، وہ میرا کلاس فیلو ہے، وہاں گفتگو کرتے ہیں تو وہ یہاں بھی ٹیلی فون کر سکتا ہے۔ میں نے آرام سے یہ بات کی۔ پھر اسی شام امی نے پاپا کو جو بتایا وہ بھی میرے کانوں نے سنا۔ امی پاپا سے کہہ رہی تھیں، شہزاد تمہیں پتہ ہے سناب جوان ہو گئی ہے۔ تو کیا ہوا؟ ابھی پڑھ بھی تو رہی ہے، پاپا نے جواب دیا۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ نہ ہو وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ آج مائیکل کا ٹیلی فون آیا تھا۔ یہ مائیکل کون ہے؟ پاپا نے حیرت سے پوچھا۔ کہہ رہی ہے اس کا کوئی دوست ہے، امی نے جواب دیا۔ بلاؤ اسے، پاپا نے غصے میں کہا۔ تب مجھے بلا لیا گیا۔ کون ہے یہ مائیکل، اور وہ کیوں یہاں ٹیلی فون کرتا ہے؟ پاپا نے بھی امی والا سوال دہرا دیا۔ امی جان کو بتا تو دیا تھا، وہ میرا کلاس فیلو ہے اور دوست بھی۔ وہ کتنے دنوں سے چھٹی پر تھا، شاید اس نے اسکول کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے فون کیا ہو، میں نے وضاحت کی۔ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے، اور پھر شاید تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم نے تمہاری منگنی ادھر اپنے ملک میں تمہارے رشتے کے تایاز سے طے کر رکھی ہے، اور وہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، سمجھی؟ پاپا نے مجھ پر انکشاف کیا۔ تب میں خاموشی کے ساتھ وہاں سے ہٹ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے کوئی بات کی تو پاپا کی ناراضگی بڑھ جائے گی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ نہ جانے مائیکل نے کیا کہا ہوگا جس کے رد عمل میں سب کچھ ہو رہا ہے، میں سوچنے لگی۔ سوچے بھی تو تالاب کے بھنور کی طرح ہوتی ہیں، جو پھیلتی ہیں تو پھر دائرہ در دائرہ پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ مائیکل میری کلاس کا سب سے نفیس اور ذہین لڑکا، اس کی گفتگو میں رکھ رکھاؤ اور اس کا انداز دوسرے سب لڑکوں سے جدا تھا جو میرے ساتھ پڑھتے تھے۔ اس کی ہر بات دل میں اترتی چلی جاتی تھی۔ اس میں یہاں اور اس معاشرے کے رہنے والے دوسرے لڑکوں کی طرح چلبلا پن نہ تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ دوسرے لوگوں کی طرح ایشیائی لوگوں کو نفرت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک بار میں نے اس سے پوچھا تھا، مائیکل ایک بات تو بتاؤ، کیا تمہارے کسی شہری نے بھی دوسرے ملک میں جا کر کبھی سیاسی پناہ لی ہے؟ اس نے میری طرف بڑی عجیب نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کیا؟ ہاں، کیا تمہارے ہاں کسی باشندے نے کسی دوسرے ملک میں بھی کبھی سیاسی پناہ لی ہے؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ میری دانست میں کبھی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا، اس نے سپاٹ سا جواب دیا۔ کیوں نہیں ہوا؟ میرا مطلب ہے جب دوسرے ملکوں کے باشندے یہاں کر سیاسی پناہ مانگ لیتے ہیں تو یہاں کے لوگ کیوں نہیں ایسا کرتے؟ میں نے وضاحت سے اپنا دوسرا سوال کیا۔ اس لیے ہم انسانیت کی تجلیل نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، اس کا احساس کرتے ہیں اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں وہ کچھ نہیں ہوتا جو تمہارے جیسے لوگوں کے ملکوں میں ہوتا ہے۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر جواب دیا۔ تو کیا واقعی یہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا؟ میں نے چپتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ یقیناً نہیں، یا پھر اس انداز میں نہیں جس طرح دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے، اس نے حتمی انداز میں جواب دیا۔ اور پھر شاید تم اسے بے ایمانی جانو کہ میں یہاں سچ بولنے پر مجبور ہوں کہ ہم دراصل ساری منافقت اپنے دشمنوں کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ اپنے ملک اور اپنی نسل کے لیے ہم لوگ منافقت نہیں کرتے، اور تو اور ہم چاہے جس قدر بھی کمینے ہوں، لیکن ہم اپنے لوگوں کے لیے منافقت نہیں کرتے، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم ہر حال میں اس کا تحفظ کرتے ہیں۔ ہم جہاں کہیں بھی ہوں اور جس حال میں بھی ہوں، ہمیں اپنے ملک اور اس کا مفاد ہر وقت دھیان میں رہتا ہے، اور اس پر آنچ آنے سے پہلے ہم اپنی جان دے دیتے ہیں۔
اس کے لیے ہمیں اپنی ساری صلاحیتیں بچا کر رکھتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ تمہارے ملکوں میں نہیں ہوتا۔ وہ تو اپنے مفاد کو بچانے کے لیے اپنے ملکی مفاد کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ وہ تو اپنے فائدے کی سوچتے ہیں۔ انہیں اپنی عزت، غیرت اور اس طرح کی کوئی چیز بھی عزیز نہیں ہوتی۔ وہ دولت کی چکا چوند کو حاصل کرنے کے لیے اپنا آپ بیچ دیتے ہیں۔ ملک ان کے لیے ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ ممکن تھا مائیکل اس سے آگے بھی کچھ کہتا، اور کہہ بھی رہا تھا، مگر میں وہاں سے غصے میں اٹھ گئی۔ اس نے میری انا کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ پھر اس نے کئی بار مجھے بلانے کی کوشش بھی کی، مگر میں اس سے ناراض ہی رہی۔ اس روز بھی اس نے اپنے اور میرے مشترکہ دوست پال سے کہا کہ وہ مجھے فون کرے۔ میں اس روز گھر پر ہی تھی جب راجر پال کا فون آیا۔ وہ بہت پریشان ہے صرف تمہارے لیے۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے اسے کوڑا جواب دیا۔ کیا تم اسے معاف نہیں کر سکتی؟ وہ اپنی باتوں کی تلخ حقیقتوں کے باوجود شرمندہ ہے اور تمہارے لیے پریشان ہے۔ تم اسے معاف کر دو، راجر نے اپنے لہجے میں عاجزی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ راجر پال، میں نے کہا، میرے پاپا اس کے ساتھ میرے تعلقات کو برا سمجھتے ہیں، اس لیے بھی میں اسے دور ہونے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں نے رک رک کر اسے جواب دیا۔ مگر کیا تمہارے لڑکے ہماری لڑکیوں سے تعلقات نہیں رکھتے؟ ہم نے تو کبھی اس بات کا برا نہیں منایا۔ تم پر کوئی دباؤ تو نہیں؟ راجر پال نے بے باکی سے پوچھا۔ کچھ بھی ہو، ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے، میں نے دوبارہ کہا۔ خود تمہارا بھائی احد بھی سوزین کے ساتھ آزادی سے گھومتا پھرتا ہے، جینی کے ساتھ کلبوں میں پھرتا ہے۔ اس وقت تمہارے پاپا کچھ نہیں کہتے؟ اس نے آخری حربہ استعمال کرتے ہوئے طنز کیا۔ راجر، میں نے کہا نا، میں ابھی اس سے آگے بات نہیں بڑھانا چاہتی۔ اور اچانک ایک ہاتھ میرے قریب ہی سے اٹھا اور فون کے کریڈٹ کو دبا کر لائن کاٹ دی۔ یہ پاپا کا ہاتھ تھا، اور جو میں پہلے ہی پریشان تھی اور بھی پریشان ہوگی۔ میرا پارا چڑھ گیا۔ میں نے غصے سے پاپا کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھیں پہلے ہی غصے سے سرخ ہوئی جا رہی تھیں۔ وہ تقریباً غصے سے دھاڑے۔ بہت ہو چکا ثنا، اب اسے بند کرو۔ اور پھر میں غصے میں نہ جانے کیا کچھ کہتی چلے گی۔ اس رات میں بڑی دیر تک سوچتی رہی کہ کیا مجھے ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے بھی تھا یا نہیں، اور کیا جو کچھ میں نے کہا پاپا اور امی اس کے مستحق بھی تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ جو کچھ ہوا وہ اس قدر نادانستگی میں ہوا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو پاپا کام پر جا چکے تھے اور امی جان کچن میں تھی۔ پچھلی رات کے سارے واقعات میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے، اور پھر میں کچھ سوچتے ہوئے اٹھی اور امی جان کے پاس آ گئی۔ یقیناً امی بھی میرے اس رویے کی وجہ سے ناراض تھیں، تبھی تو میں نے پیچھے سے جا کر اپنی بہن کے گلے میں حمائل کر دی۔ مجھے افسوس ہے امی جان، آپ کو میری باتیں بری لگیں، میں نے رکتے رکتے آہستگی سے کہا۔ تمہارے پاپا بے حد ناراض ہیں تم سے۔ جانتی ہو تم نے کیا کہا ہے؟ امی جان نے ناراض لہجے میں جواب دیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، جن بچوں کے ذہنوں میں شروع دن سے اپنے ملک کے بارے میں اس قدر برے خیالات رکھے جائیں، جہاں کی معاشرتی قدروں کو شرمندگی کی سمجھ کر اس کی تذلیل کی جائے، جہاں کے بارے میں اتنی نفرت پھیلا دی جائے کہ اس کا نام لیتے ہی کراہت سی محسوس ہونے لگے، پھر اس سے یک لخت اتنا پیار کیوں؟ کیا صرف اس لیے کہ ہم دوہرے معیار کو اپنائے رہتے ہیں؟ ہمارے معیار کے پیمانے اپنی ذات کے لیے کچھ اور ہوتے ہیں اور اپنے جوان بیٹیوں کے لیے کچھ اور مجھے صرف اسی وجہ سے پاپا سے اختلاف تھا اور رہے گا۔ ویسے آپ بے فکر رہیں، میں انہیں منا لوں گی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھر جب پاپا واپس آئے تو وہ ناراض ہی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں آہستگی سے چلتے ہوئے ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد انہوں نے میری طرف دیکھا اور بولے، تو کیا سوچا ہے تم نے؟ کس بارے میں؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ ہم تمہاری شادی وہاں پاکستان میں کرنے والے ہیں، پاپا نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ اس ملک کے پاپا، جس سے آپ کو یا آپ کے یہاں رہنے والوں کو کوئی ہمدردی نہیں ہوئی، جس میں بقول آپ کے بے حسی ہے، ظلم ہے، استحصال ہے، جبر ہے، اور جہاں منافقت اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے، جہاں افراتفری ہے اور چھینا چھپٹی ہے، اس ملک میں جہاں سے بھاگ کر آپ اور آپ جیسے لوگ دوسرے ملکوں میں جا کر جبری بے دخلی کا لبادہ اوڑھ کر سیاسی پناہ حاصل کرتے ہیں، اس دیش میں جہاں کے رہنے والے بھی اس کی قدر نہیں کرتے، آپ مجھے وہاں ان درندوں کے آگے چارہ بنا کر ڈالنا چاہتے ہیں۔ مگر بیٹی، وہ ہمارا ملک ہے، ہماری بنیاد ہے، پاپا نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ ہماری بنیاد اور ہمارا ملک کیسے ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں، جس کی طرف کبھی ہمارا دھیان ہی نہیں گیا؟ وہ ہمارا ملک نہیں ہو سکتا جس کی ہم نے قدر ہی نہیں کی۔ ہمارا دیش تو یہ ہے جہاں میں نے آنکھ کھولی، جہاں آپ کو پناہ ملی۔ کیا آپ اس بات سے انکاری ہیں؟ میں نے رباداری میں وہ سب کہہ ڈالا جو میرے من میں کئی برسوں سے چھپا ہوا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اب آپ کو اپنی بیٹی کی عزت اور غیرت یہاں محفوظ نظر نہیں آتی، تو آپ کو اس کی یاد ستانے لگی۔ کیا میں جھوٹ کہہ رہی ہوں؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹی آپ کی عزت کو یوں سر عام نیلام کرے، یہی بات ہے نا؟ آپ کبھی یہ گوارا نہیں کریں گے کہ آپ کی بیٹی یوں آزادانہ کلبوں میں ڈانس کرتی پھرے،
ایسا ہی ہے نا؟ آپ تو کیا، اس طرف سے آنے والا ہر شخص اپنی حد تک تو اس آزادی سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے، مگر جب اس کی نسل سے آگے بڑھتی ہے تو اس کی غیرت اور اس کی ہمت جواب دے دیتی ہے، اور وہ یہ برداشت نہیں کر پاتا اور اپنے پیچھے کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ نے میری نسل کے کانوں میں اس ملک کے خلاف بڑا زہر بھرا ہے، بہت ورغلایا ہے ہمیں۔ مگر ایک بات بتا دوں پاپا، آپ ہی بدقسمت تھے جن کو کبھی اپنے ملک کا دھیان نہیں آیا، مگر ہم تو اس کے باوجود اپنے اس اندیکھے ملک سے پیار کرتے ہیں، اور ہمارا دھیان ہر پل اور ہر لمحہ اسی کی طرف رہتا ہے۔ اسی لیے پاپا کہ وہاں ہمارے بڑوں کی حیا آلود سانسوں کی خوشبو رچی بسی ہے، یہاں کیا ہے؟ خوش ہو جائیں پاپا کہ ثنا اس ملک میں ضرور جائے گی وہاں، کہ اس کے بغیر اس کی اپنی شناخت ادھوری ہے، اور شناخت کہیں ادھوری رہ جائے تو زندگی کا سارا سفر کھوٹا رہ جاتا ہے۔